अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स। हमेशा से आपकी मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के उन लोगों से करवाते हैं जो अपना हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की में डाल रहे हैं। आज आपकी मुलाकात 3 इंतहाई शानदार, तालीम याफ्ता, काबिल और उसके साथ साथ खुदादाद सलाहियतों से माला माल ख़वातीन से करवाऊंगा। और यकीनी तौर पर ख़वातीन कहने पर वो नाराज़ नहीं होंगी, बिल्कुल लड़कियां, लेकिन आपकी मुलाकात करवाऊंगा उन लोगों से और वो क्या क्या काम कर रही हैं ये भी आपको बताता हूँ। ख़वातीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की तरक्की हो, इलाकाई तरक्की हो या बैनुल-अक़वामी तरक्की हो। अब ग्लोबली ख़वातीन का रोल सबसे ज़्यादा गर्दाना जा रहा है। आप साइंस देख लें, आप जहाज़ उड़ाने से लेकर क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना तक देख लें, तो ख़वातीन स्पोर्ट्स में भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। पढ़ाई, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर जगह ख़वातीन अपना हिस्सा डाल रही हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। आज ज़रा वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन के हवाले से डेवलपमेंट सेक्टर जिसे हम NGO सेक्टर कहते हैं, वो कैसे काम कर रहा है, पॉलिटिकल सेक्टर कैसे काम कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कितना काम कर रही हैं ख़वातीन को पॉलिटिकल अवेयरनेस देने के लिए। और तीसरी बात, एजुकेशन, जिसका मैंने जिक्र किया, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाना इंतहाई अहम और नागुज़ीर हो चुका है, चूँकि पूरी दुनिया अब टेक्नोलॉजी के बग़ैर तालीम का हुसूल नामुमकिन समझने लगी है। क्योंकि आप अगर अपने कंप्यूटर से ना जुड़े हों, आप इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर्स के साथ ना जुड़े हों, तो आपकी तालीम अधूरी रह जाती। जैसा हालिया आपने जब कोविड आया तो आपने देखा भी कि ऑनलाइन क्लासेस का इजरा हुआ और वही लोग कामयाब रहे जो किसी न किसी तौर पर टेक्नोलॉजी को समझते थे। मेरे साथ मौजूद है जी शानदार जुबली हुंजाई साहिबा, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, 14 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, ख़वातीन के हुकूक और इंसानी हुकूक पर काम कर रही हैं, अवेयरनेस पर काम कर रही हैं, डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, हमारे शख्सियत हैं। उनके साथ साथ फहमीदा बरचा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फहमीदा साहिबा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं। कैसे कर रही हैं ये भी जानते हैं। तीसरी शख्सियत माजिदा फ़हमी साहिबा हैं। माजिदा फ़हमी साहिबा सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेशन पे काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाने के लिए पुरअज़्म भी हैं, उस पर काम भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम आप तीनों हज़रात का। जुबली साहिबा, पहले तो ज़रा आपसे शुरू करते हैं। 14 साल माशाल्लाह, इतना बड़ा करियर है आपका, बड़ा शानदार करियर है। ख़वातीन के लिए अक्सर ये देखा जाता था कि दूर दराज के इलाके, उनके लिए निकल के काम करना बड़ा महदूद होता है। फिर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स हैं, वहाँ पर जो खदोखाल हैं, थोड़े मुश्किल हैं, पहाड़ी इलाके हैं, किस तरह से काम शुरू किया, कैसे सोचा कि ख़वातीन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, डेवलपमेंट सेक्टर के लिए इतना ज़्यादा काम करूँ? थैंक यू सो मच। यकीनन चैलेंजेस हैं, ऑल ओवर चैलेंजेस हैं, सोशल स्ट्रक्चर जो हवाले से चैलेंजेस हैं, रिलीजियस कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और लीगल बैरियर्स हैं। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ओवरऑल, चाहे एजुकेशन में है, हेल्थ में है, ओवरऑल तमाम फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में है। चैलेंजेस होने के बावजूद उस इलाके में जब मैंने सोचा था कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगी आगे एजुकेशन के लिए, लकीली मेरी फैमिली में मेरे फादर बड़े सपोर्टिव रहे, वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट लीडरशिप रोल में थे, तो मुझे इजाज़त मिली। बट चैलेंजेस उतने ही मैंने भी फेस किए, वही बैरियर्स मेरे लिए थे जो अमूमन खातून को सुनने में मिलते हैं या फेस करने मिलते हैं। तो ख़वातीन के हवाले से जो मैं बात करूं कि एक जो एम्पावरमेंट या ख़वातीन की बाइख्तियार बनाने के इस जो कॉज है उसको स्टिग्मा किया हुआ है, या एम्पावरमेंट इटसेल्फ जो है, आप जब बात करते हैं, किसी से बात करें कि आप एम्पावरमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, तो लोग ये सवाल करते हैं या ये लोगों के जहन में ये फियर्स होती हैं, खदशात होती हैं कि अच्छा इनके उठने बैठने के हवाले से या कपड़ों के हवाले से या फिर क्या लिबर्टी चाहती है। जी जी जी, इतनी चैलेंज, इतनी आज़ादी तो दी हुई है और क्या है। लेकिन बुनियादी जो एक सोच है, नज़रियात है कि एम्पावरमेंट हम क्या क्या समझ रहे हैं, क्या एम्पावर है, क्या खातून खाना खा रही है, आपने एक खाना दिया हुआ है, खा रही है, जी रही है या कपड़े पहन रही है, यही एम्पावरमेंट में है। बेसिक राइट्स तो है, बट खातून किस हद तक बाइख्तियार है अपने डिसीजंस लेने में, डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपना एक एजेंडा, जैसा कि हमारे मज़हब इस्लाम ने भी हक दिया। एग्जैक्टली, मज़हब में, आपकी कानून में, लाइक राइट टू एजुकेशन, आपका लीगल राइट तो है, मेंशन है। कानून तो नहीं कहता कि आपको एजुकेशन का हक नहीं है, खातून को एजुकेशन से रोका जाए, बच्ची को। बट बहुत सारे एरियाज में जो हमारे सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, टाबूज है, कि वो कहते हैं खातून को चार दीवारी के अंदर
مدر رول ہے تو ایجوکیشن کیوں؟ تو وہ جو پاور ورڈ ہے یہ کہاں سے چیزیں نکل رہی ہے؟ پاور کیا ہے؟ پاور جو ہے ایبلٹی ہے آپ نے کسی بھی اس کو پرفارم کرنے کے حوالے سے اپنا ایجنڈا اپنی پرسیپشن کے مطابق. تو پاور ہمارے یہاں لکھ لیا جاتا ہے مسکولینٹی، مردانگی، فزیکلی آپ کسی کے اوپر پاور اور اوپینین نہیں ہے کہ کوئی ایجوکیشن سے کوئی اپنی ایبلٹی سے آپ کو پریولیجز اور رینک لے لے. تو یہ سوچ نے ہماری سماج میں اس طبقے کو جو آپ کی آدھی آبادی ہے اس کو ہر فیلڈ سے پیچھے رکھا ہے. ایک چیز بڑی اچھی لگی مجھے، آپ بڑی کلیئر ہیں اپنے ویژن میں. میں ذرا اس پر آپ سے نا 4-5 سوالات اور اب میرے ذہن میں آ گئے، میں ذرا باقیوں کو بھی ان کرتا ہوں پھر آپ سے آتا ہوں. تو ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ اکثر خواتین کو آگے بڑھانے میں ہرڈل بنتی ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، میں اس میں بہت زیادہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں. اس کو کیسے آپ ایڈوکیسی کر رہی ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. فہمیدہ صاحبہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پالیسی اور ڈپلومیسی اور ان چیز ڈیولپمنٹ پر آپ کام کر رہی ہیں، گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے. کیسے سوچ آئی کہ پولیٹیکل رجحان کیسے بڑھا، اس طرف آنا کیسے ہوا؟ کہ فیملی میں بھی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے؟ تھینک یو سو مچ ارسلان صاحب آپ کا اور سچ ٹی وی کا ہمیں یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے. سوال آپ کا بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہی سوال مجھ سے ہر جگہ ہوتا ہے، ایون پارٹی کے اندر بھی یہ سوال ہوتا ہے، باہر بھی یہی سوال ہوتا ہے. فیملی کے اندر جی میرے فادر خود ایکٹیوسٹ رہے ہیں پی ایس ایف کے، پیپلز پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا کراچی یونیورسٹی میں، اور اس ٹائم پہ جب یہ بہت ہی ایک ایجوکیشن کراچی سے نہیں میرے فادر خود میں آپ نے جب سوال کیا کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی فیملی کے اندر، جی بالکل، تو فیملی کے ایک یہ چیز آپ کے اندر بھی انفلوئنس آپ کو کرتی ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی میرے فادر نے خود جس ادارے کے اندر انہوں نے پروفیشنلی جاب بھی کیا اس کے اندر بھی جو یونین تھا امپلائیز کا، بہت بڑا یونین تھا جس میں ہنڈریڈز آف امپلائیز تھے، ان کی رائٹس کے لیے جو یونین بنی تھی اس کو لیڈ کرتے تھے میرے فادر اور اس کے لائف ٹائم پریزیڈنٹ تھے. تو یہ جو ایکٹیویزم کا وائرس جو ہوتا ہے نا، یہ یہاں سے بھی آپ ٹریننگ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سے بھی، اور پھر ایک آپ کے اندر ان بلڈ چیز بھی ہوتی ہے. بچپن سے ہی مجھے یہ کرنٹ افیئرز اور اس طرح کی چیزوں پہ پالیٹکس کی طرف میرا رجحان تھا. میں بورڈ کی ٹاپر ہونے کے باوجود جب میں پالیٹکس اور اس فیلڈ میں آئی ہوں، بہت سارے لوگوں کی یہ توقعات تھیں اور کہ میں ڈاکٹر بنوں گی یا CSS کر کے گورنمنٹ آفیسر بن جاؤں گی. ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے لکھا، لیکن جو ایک بندہ جنہوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا، اس آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست تو چوروں کا، بدماشوں کا، گنڈوں کا اور اسمگلروں کا کام ہے. کوئی شریف بندہ پیپلز پارٹی والی آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی فوراً بیچ میں آ گئی ہے. بالکل، دیکھیے یہ ایک چیز ہمارے ہاں پہ جس طرح سے سیاست کو اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگ گئی، جنون گراس روٹ لیول سے پولیٹیشین نہیں آئے، لیڈرشپ نہیں آئی، جو انجینئر لیڈرشپ ہے وہ آتی ہے، تو اس کی سب بہت ساری چیزیں سیاست سے ریلیٹڈ، سیاست کو اتنا ملائن کیا گیا کہ یہاں پہ کسی شریف مڈل کلاس پڑھے لکھے بندے کے سوچ میں خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ یا بندی جو ہے وہ سیاست میں جائے گی، اپنا کیریئر بنائے گی. لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر کے جب میں نے اس چیز کو باقاعدہ طور پہ ایکٹیویزم کو، یہ میرا پیشن تھا، پروفیشن نہیں ہوتا ایکٹیویزم تو پیشن نہیں ہوتی، تو ساتھ میں پھر میں پولیٹکس میں اتنی زیادہ ان ہو گئی کہ پارٹی کے اندر مجھے نیشنل لیول پہ آفس بھی ملا، آفس بیرر بن گئی. مجھے پارٹی نے گلگت بلتستان اسمبلی میں خواتین کی ریزرو سیٹوں پہ نامینیٹ بھی کیا ٹاپ 3-4 میں. تو یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کے اندر جو خدشات ہوتے ہیں یا جو اس سیاست کو لے کے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے شریف پڑھے لکھے لوگوں کا کھیل کام ہی نہیں ہے، یہ تو بدماشوں کا پیسے والوں کا کام ہے. جی بالکل، تو یہ چیزیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا، ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اب بہت زیادہ رجحان بن جائے تو اس میں کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ پہلا کرنے والے ہوں. پہل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، پہل کرنا ہمیشہ سے ہمت کا کام ہوتا ہے، اور آپ شاید اگر نہ بھی سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں لیڈرز بھی ہوتے ہیں. اچھا، میں ذرا اب آؤں گا آپ کے پاس پارٹی کے حوالے سے، کتنی آپ کو آزادی دی جا رہی ہے کام کرنے کی، کتنی نہیں دی جا رہی، اس پر بھی بات کرتا ہوں. چونکہ بہت زیادہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا جو کام ہوتا ہے پارٹی میں وہ کافی محدود ہوتا ہے. میں چونکہ خود پروگرامز کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے ان چیزوں کا، لیکن کس طرح کریں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے ذرا ماجدہ صاحبہ کو بھی ان کرتے ہیں. ماجدہ زبردست کام کر رہی ہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی لانا چاہ رہی ہیں. اچھا، انٹرپرینور آپ ہیں، ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے اور کئی لوگ کوشش کریں گے. انٹرپرینورشپ اٹ سیلف بڑی زبردست کام ہے، چونکہ آپ خود سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کرے، دوسرے لوگ آ کے ہمارے لیے کرے، تو وہ پہل کرنے والی جو بات تھی وہ میرے بھی اندر تھی کہ میں پہل کروں اور میں خود سولوشن پرووائڈر بنوں، ریدر دین ڈپینڈنگ آن سم اسٹرکچر، آن سم سسٹم، جو کہ بہت ایک دور دراز کی ایک سوچ ہے. تو اسی
اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چلو ایجوکیشن کا مجھے خیال اس طرح سے آیا کہ کیونکہ ہماری اپنی کمیونٹی بہت ایجوکیشن کس میں آگے ہے, ہماری لٹریسی ریٹ بہت آگے ہے, تو وہی ماڈل جو میں نے دیکھا کہ ایک جنریشن میں اتنا زیادہ چینج کیسے آ سکتا ہے. سو آئی اسٹڈیڈ اٹ, اور میں نے دیکھا کہ کوالٹی ایجوکیشن اگر انٹروڈیوس کیا جائے ہر لیول پہ, اولڈ ایج میں بھی, بچوں میں بھی, تو اسی سے سوسائٹیز چینج ہو رہی ہے, اسی سے چیزیں گروم ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو کھانا بھی دے سکتے ہو, اس سے اس کے جسم کی نرشمنٹ ہوگی, لیکن اگر آپ ان کو نالج دیتے ہو, ان کی مائنڈ کی نرشمنٹ ہوتی ہے, تو یہ پوری ایک جنریشنز کے لیے ایک فائدہ دیتی ہے. تو ایجوکیشن میرا پیشن تھا ہمیشہ سے کی, اور اس میں میں نے اسٹریٹ چلڈرن ایجوکیشن پہ پھر کام کرنا شروع کیا, اور مجھے لگا کہ ہمارے اسکول سسٹم, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت ایک راٹڈ سسٹم بن چکا ہے, کوئی انوویشن نہیں آ رہی اس میں. جو بچہ جو 18 سینچری میں جو فیکٹریز کا ماڈل تھا وہی چیز یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار جس اسپیڈ سے ہماری جو سوسائٹی گرو کر رہی ہے اسی اسپیڈ سے ہمارا دماغ بھی چینج ہو رہا ہے. سو وائی ناٹ میک اے سسٹم دیٹ از ایکسیسیبل اینڈ کوالٹی, پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن فار آل. سو دیٹ واز مائی پیشن, اینڈ ابھی میرا پلان یہی ہے کہ 10 سال کے بعد والی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اچھا ایک چیز میں ماجدہ پہلے آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, پھر ذرا واپس سے. ہم دیکھتے ہیں اکثر انسٹیٹیوشن لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں میرا یہ خیال ہے اگر اس ورڈ کی تہ میں جائیں تو اس کی روح انسٹیٹیوشن نرسری پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں صرف لکھ دیتے ہیں کہ جی چلیں جی یہ انسٹیٹیوٹ ہے, نرسری پرووائڈ کرتا ہے. تو ڈو یو تھنک لائک دیٹ کہ کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ ایک نرسری پرووائڈ کی جائے جہاں سے کنٹینیوس پروسیس ہو؟ ایگزیکٹلی اسی چیز پہ سب سے زیادہ آج کل کی ضرورت ہے, اسپیشلی ECD, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ. یہ اگر ہم فوکس کریں, دنیا کے جتنے بھی قومیں ہیں جو سب سے آگے جا رہی ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس ہی اپنے ECD پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس چیز میں بہت لیک کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا, پھر ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کرنا, اور آج کل کے جو یہ انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں دیز آر کائنڈ آف لائک مافیاز بنے ہوئے جو کہ پیسے کما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور بہت مہنگے ہیں وہاں پر بچوں کو بھیجنا بھی اب بڑے دل گردے کا کام رہ گیا اس مہنگائی کے دور میں. کیسے کریں گے, اس کا کیا حل سوچا؟ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے آج کل. ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو انفارمیشن اور انسٹنٹ انفارمیشن, لیکن اس میں یہ کہ ہمارے پاس ایسے پیورلی ایجوکیشنل پلیٹ فارمس ہیں ہی نہیں جن پہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن اور ٹرانسپیرنٹ ایجوکیشن ملے. اچھا ایک چیز روکتا ہوں میں آپ کو ماجدہ, جی آپ کے پاس میں واپس آتا ہوں, لیکن اس سوال کے ساتھ بھی آؤں گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے, ایک چیز ہے آپ نے سیکھنا کیسے ہے, کیا سیکھنا ہے, سیکھنا کیسے ہے, ہاؤ ٹو لرن. یہ بھی ایک بہت بڑا خود میں سوال ہے کہ آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں گوگل پہ کرنا کیا ہے, آپ نے کیا سیکھنا ہے, کیا دیکھنا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ یہ اویئرنیس سے جڑا ہے. جوبلی صاحبہ یہ بتائیں, جو سوال آپ سے میں نے چھوڑا تھا جانے سے پہلے, خواتین خود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو کسی کے گھر گئے, کچھ خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, ان کو آپ اویئرنیس دینے کی کوشش کریں تو جو بڑے بوڑھے ہیں وہ آ جاتے ہیں بیچ میں, کیا بگاڑ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ ان کو ٹھیک جا رہے ہیں. ایک ٹریڈیشنل ٹیبوز ہوتے ہیں, اور گلگت بلتستان بھی ظاہر ریموٹ ایریا ہے. کیسے توڑیں ہیں یہ ٹریڈیشنل ٹیبوز, کیسے آپ نے لوگوں کو راغب کیا کہ نہیں بھائی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو, حق لینا سیکھو, حق کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے؟ جو GB کے حوالے سے ہیں, ویسے یہ سوال ڈفرینٹ کمیونٹیز میں آل اوور پاکستان میں انگیج رہی ہوں, کمیونٹیز کے ساتھ بھی اور آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی, کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ. GB کے حوالے سے ہم زیادہ تر کنیکٹ ہے یوتھ کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈیجیٹل فورمز آج کل ہمارے لیے ایک یہ ایونیو ہے کہ چلے ہم GB میں نہیں ہیں, اسلام آباد میں نیشنل لیول پہ کام کرتے ہوئے جو بنیادی چیز ہے ہماری ایویڈنس بیسڈ ایکٹیویزم جو بھی ہو رہی ہے, چاہے پولیٹکس پہ لوگ کام کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, یہ ہم موومنٹس میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا, ریسرچ ڈیٹا نہیں ہوتا. تو میرے پاس اگر میں نے یہ پریویلیج لی کہ مجھے پریویلیج ہے کہ میں نیشنل لیول پہ میں کام کیا, مجھے کوئی ایویڈنس لاز پڑھنے کا موقع ملا, مجھے ان لوگوں سے ڈیسیجن میکر لیجسلیچرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کرنے کا, اس فریم ورک کو سمجھنے کا, وہ میں نے کوشش کی ڈیلیور کرنے کی. میرے اپنے جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں, ویمن ہیں, میں ڈفرینٹ فورمز کے ساتھ جڑی ہوں. وہ بات ہوتی ہے یہ صرف بوڑھے یا سینئر, بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم ایسوسیٹ نہیں کرتے کسی جینڈر کے ساتھ, ایج کے ساتھ, بلکہ ہمارے ینگسٹرز بھی. ویمن امپاورمنٹ اتنا خوفناک وہ GB آل اوور ہماری سوسائٹی میں بن چکا ہے. ہم ابھی آج کل ٹویٹر اسپیس پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, تو بڑے پڑھے لکھے اور ینگسٹرز بھی اس پہ غصہ کر دکھاتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب آپ خراب کرنے والی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ اور کتنی لبرٹی چاہیے. یہ سینئر اصل میں سمجھتا ہوں, اگر آپ کو برا نہ لگے جوبلی, کہیں جگہ پر نا کلیئر ڈیفینیشن کا بھی
بھی ایشو ہے. Exactly. اچھا, آپ جب کلیئر ڈیفینیشن پرووائڈ کرتے ہیں پڑھا لکھا آدمی سمجھنے کے, اگر تو بندہ مائنڈ فریم میں ہو نا کہ میں سمجھ رہا ہوں, پھر تو ٹھیک ہے. جو یہ کہے نہیں میں پہلے سے اپنا ایک مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوں, اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے. لیکن کلیئر ڈیفینیشن کا ایشو ہے, یہ آپ مانیں. ہماری میں یہ کہہ سکتی ہوں جو موومنٹس جتنی بھی سوشل چینج کے لیے ہم نے اڈاپٹ کی, رائٹ ڈیفینڈرز کی طرف سے بھی, سول سوسائٹی این جی اوز کا بھی, میں آن کرتی ہوں سے جو ڈیفینیشن گئی یا جو موومنٹس ہم نے پک کیے وہ کئی اور ہمارے کانٹیکسٹ نہیں تھا. ہماری ہسٹوریکل ایسی فگرز ہیں, ہماری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے واقعی میں امپاورمنٹ پہ زمینوں کے جو معاملات ہیں, ہماری خواتین ایسی تھی لوکل ایریا میں جو ڈیسیجنز لیتی تھی, اور جو ہماری ایسی خواتین تھی جو سوشل ایشوز پہ اور جو جی بی میں جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ ویمن کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے آئی ہے. ہر آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں ایسی. چھوٹا سا بریک لیتا ہوں جی, بریک سے واپس آتا ہوں. بات بڑی مزے کی ہے, بہت ساری چیزیں اس پہ بات کرنی, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. 3 شاندار خواتین میرے ساتھ موجود ہیں, بہت شاندار طریقے سے اپنی فیلڈ کو ڈسکرائب بھی کری ہیں, بتا بھی رہی ہیں کہ اس فیلڈ سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جوبلی آپ کچھ کہہ رہی تھی, میں چاہوں گا اپنی بات پہلے کمپلیٹ کریں. جی, وہ جو امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ڈیسیجن میکنگ, فیصلہ سازی کا اختیار ہماری کسی بھی حوالے سے, لیگل حوالے سے, آئینی حوالے سے, مذہب کے حوالے سے روکا نہیں گیا ہے. جو ہمارے سوشل کلچرل اسپیشل جی بی میں ہمارے ساتھ جو ہمیں گون کیا, جو ہماری حکمرانی رہی, وہ ایکسٹرنل فورسز زیادہ رہے. لائک چاہے وہ ڈوگرا راج کی شکل میں ان کے بعد چھوڑا گیا پرنسلی اسٹیٹ جو راجہ تھے, یا اس کے بعد ابھی بھی ہمیں این سی پی گورنمنٹ جو فیڈرل سے ملی, تو اس میں جو لوگوں کو وائس ریز کرنے نہیں دی گئی, یا جو لوگوں کو اپنی ایشوز کی ترجمانی نہیں کرنے دی گئی, یا ان کے جو منتخب انڈائریکٹ نمائندے تھے انہوں نے ان لوگوں کو آرگنائز کرنا, ایکٹیویزم کے اوپر اتنا امپاورمنٹ نہیں ملی. تو اس سے وہ جو ڈیفینیشنز گئی ہے وہاں پہ خواتین ہر فیلڈ میں موجود ہونے کے بعد, شرکت کرنے کے باوجود پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے. اس پہ فہمیدہ صاحبہ بھی آپ کو بات کریں گی. امپاورمنٹ کی غلط ڈیفینیشن ہے وہاں. کپڑوں پہ بات ڈائریکٹلی, اگر ایک خاتون لیٹ سپوز اگر وہ ایون اسکرٹ میں بھی موجود ہے لیکن وہ اپنی ویلنگ سے اس ڈریس میں نہیں ہے, یا وہ ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہے کئی اس میں, تو وہ صرف ڈریس سے آپ امپاور. ہم چاہ رہے ہیں ہماری فیصلہ سازی میں ہماری شرکت ہو, جو ریسورسز ہے زمینوں کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں, پانی کی تقسیم پہ ہوتے ہیں, تعلیم کے جو بھی باڈیز ہیں, جو بھی باڈیز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, چاہے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ ہے, پرائیویٹ ادارے ہیں, ڈیسیجن میکنگ میں ہم شامل ہیں. یعنی جو ایک میں کہہ لوں کہ معاشرے کا بھی اور حکومتی سیٹلڈ ایجنڈا ہے, اس کے اندر آپ کو ظاہر ہے آپ کی وہاں پر ہونی چاہیے, پریزنس ہونی چاہیے, اس پہ بات کرنا چاہیے, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ کوئی بھی رائٹس ہو. بالکل ٹھیک. اور وہ بھی ٹوکنزم نہ ہو. خاتون لانا ہے تو 2-3 خواتین کو بٹھایا جاتا ہے, بے شک ان کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے. آپ میرٹ پہ لیں, آپ ان خواتین کو لیں جو بول سکتی ہیں, جو پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. ہم اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک سٹیزن انگیجمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم میری لکلی میرے ساتھ پروفیشن بھی میرا ایسا ہے, بالکل اسی طرح کا کام ہے, سوک اینڈ پولیٹیکل رائٹس پہ انگیجمنٹ. اور میں آف جو میری کام کے علاوہ بھی میں یہی انگیجمنٹ پہ ہم ایک ڈسکورس جنریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹوکن سبسٹینشیل ریپرزنٹیشن کریں. یہ ویسے بڑی زبردست بات ہے, اور بڑا یہ بھی ایک بڑا شاندار ٹاپک ہے اس پہ بھی بات کرنے کا. فہمیدہ صاحبہ, 3 حکومتیں آپ نے دیکھ لی, اب پیپلز پارٹی کی تو دیکھ ہی لی سب نے, اور پھر وہاں حالات بھی معذرت کے ساتھ دیکھے, نون لیگ آ گئی, اب پی ٹی آئی آ گئی. پولیٹیکل اویئرنیس کتنی آئی خواتین میں, پولیٹکس میں خواتین کو ان کا حصہ کتنا ملا, پھر کتنی بات کرنے کی اجازت ملی اب تک؟ دیکھیں اگر پاکستان لیول, یہ 2 ڈفرینٹ اس کے اینگلز ہیں. ایک تو گلگت بلتستان کی ڈائنمکس ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ خواتین میں کتنی امپاورمنٹ آئی, یا کتنی وہ ڈیسیشن میکنگ میں آگے آئی, یا پولیٹیکل اویئرنیس ان کے اندر کتنی آئی ہے, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے نیشنل مین اسٹریم کانسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی نہیں ہے اس وجہ سے. اور پاکستان کی جب ہم بات کریں گے, آپ نے کہا کہ 3 گورنمنٹس آئیں, پیپلز پارٹی کی 3 سے زیادہ آئی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گی. ہاں, لیکن جب سے یہ معاملات چل نکلے ہیں تب سے میں بات کروں کہ ہم نے 3 ادوار تو دیکھ لیے. اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ آتی نہیں گورنمنٹ, لیکن ان 3 ادوار میں کیا تبدیلی آئی؟
دیکھیں خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو شہید بی بی یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے خاتون پرائم منسٹر ایک ایسے ملک کو دیا, اسلامی دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر بنی. پیپلز پارٹی نے خاتون وزیر خارجہ دیا, پیپلز پارٹی نے خاتون اسپیکر قومی اسمبلی دیا. بہت ساری اسمبلیز میں آپ جائیں وہاں پہ خواتین کی ریپرزنٹیشن, خواتین پی ٹی آئی میں چلی گئیں. ہاں بس یہ انفارچونیٹلی بالکل یہ ہے کہ ہماری سیاست کی ایک پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ انجینئر کیا جاتا ہے سینٹیمنٹس کو. چلیں اس کو چھوڑتے ہیں, پہلے مجھے بتائیں جی آئینی حقوق کے حوالے سے کتنی اب کام ہو چکا ہے, جو خواتین کو بھی بتاؤ کہ ہمارے آئینی حقوق کیا ہیں, ہمیں کن حقوق پہ بات کرنی ہے, پولیٹیکلی کتنا کام ہوا ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھیں آئینی حقوق یہ بھی ایک بہت بڑا ایک بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے. پھر وہی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں تھوڑی بہت جو ریفارمز ہوئی ہیں گورننس کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہی ہوئی ہیں. اس کے بعد نواز شریف خاص کر جو سب سے بڑا پیکج ہمیں ملا تھا جس کو ہم مین اسٹریمنگ کی طرف ایک پہلا قدم, یہ ہماری منزل نہیں تھی لیکن مین اسٹریمنگ کی طرف ایک قدم تھا جب 2009 میں زرداری صاحب نے گلگت بلتستان گورننس آرڈر 2009 ایشو کیا اور گلگت بلتستان کو ایک نمائندہ اسمبلی دے دی جس کے پاس یہ اختیارات چلے گئے کہ وہ لوکل سبجیکٹس کے اوپر قانون سازی کر سکیں اور یہ بجٹنگ اور ڈیولپمنٹ کا کام کرا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا 70 ایئرس کے بعد 66 ایئرس کے بعد ایک بہت بڑا قدم تھا لیکن ہماری منزل یہ نہیں تھی. اس کے بعد نواز شریف دور میں بھی سرتاج عزیز کمیٹی بنی, اس نے اپنی رپورٹ پیش کی لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اب عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور انفارچونیٹلی اس کمیٹی کے اندر بھی گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں تھی. یہاں سے وفاق پاکستان سے جیسے جبلی نے کہا کہ NCP گورنمنٹ جو ہے, اب یہ لوگوں کی سینٹیمنٹ سے گلگت بلتستان وہ علاقہ تھا, مسئلہ کشمیر کا وہ حصہ تھا جو انکنڈیشنلی پاکستان کے ساتھ آیا تھا اور جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ اس کی انکنڈیشنل سپورٹ رہی ہے. باوجود اس کے کہ نگلیکشن, باوجود اس کے کہ پاکستان نے اس کو بہت اگنور کیا, نگلیکٹ کیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سیاسی آئینی حقوق کے حوالے سے, اس کے باوجود بھی کوئی ایسی وائلنٹ موومنٹ وہاں پہ نہیں چلی جو ہم نے بنگال میں دیکھی, جو بلوچستان میں دیکھی جب ریاست شہریوں سے رشتہ نہیں استوار کرتی. ابھی گلگت بلتستان کا بھی یہی ہے کہ 77 دہائیوں کے بعد 70 ایئرس کے بعد بھی 70+ ایئرس کے بعد بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کا رشتہ ریاست پاکستان کے ساتھ ڈیفائن نہیں ہے, لیکن مضبوط ہے. ڈیفائن مضبوط مجبوریاں, چلے لیگل مجبوریاں ہیں, ہم ذرا اس سے ہٹ کے بھی بات, یہ ساری چیزیں جو آپ کی ماشاءاللہ اویئرنیس ہے, آپ جاتی ہیں باہر دیکھتی ہیں, جو وہاں کے رہنے والی خواتین ہیں ان کے پاس ہے یہ اویئرنیس, کام کیا اس پہ خواتین دیکھیں ہمارے ہاں خواتین نے بہت کم سیاست کے اندر, ایکٹیویزم کے اندر خواتین کا بہت کم. انفارچونیٹلی مرد بھی ہمارے ہاں پہ جیسے ابھی جو میڈیا, سوشل میڈیا, اسمارٹ فونز اور ایج آف انفارمیشن اور یہ جو ایک ٹرینڈ آئی ہے, ایک نئی ویو آئی ہے, اس کی وجہ سے ایکٹیویزم کا تھوڑا دائرہ اگر ایسے لوں فہمیدہ صاحبہ کہ آپ 3 خواتین میرے سامنے موجود ہیں, تینوں اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ زبردست کام کر رہی ہیں, نام بنا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولنگنیس پر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کرنا چاہیں. اب آپ ہیں, آپ خود لوگوں کو اویئرنیس کے لیے, ایڈوکیسی کے لیے کام کر سکتی ہیں نا, آپ کو تو کسی نے نہیں روکا. تو اب جب آپ لوگ خود ہیں, میرا سوال یہی ہے, تو کتنا کام آپ لوگوں نے خود کر لیا ہے, بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنا کام کر لیا ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. چلیں مجھے ایک کا بتائیں کتنا کام ہم نے کر لیا. دیکھیں اگر سیاست کو ایک گندا شعبہ سمجھے جانے کے باوجود ایک ایسی سوسائٹی اور میں ایک ایسی کمیونٹی سے آئی ہوں جسے اے پولیٹیکل سمجھا جاتا ہے اور جس کی پھر وہی بات کی ایک پوری ہسٹری اور ڈائنامکس ہے اس کی, اس کے باوجود بھی اگر میں آئی ہوں اور ان سارے بیریئرز کو میں نے توڑا ہے, مجھے دیکھ کے بہت ساری خواتین آنا چاہتی ہیں. بھی ہیں آپ کے ساتھ آئے ہیں, آپ کو جی بالکل. ابھی تو سیاست میں بہت ساری خواتین ایون جبلی ہیں, جبلی بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو خواتین کی سیاسی مین اسٹریمنگ کے اوپر جو ان کا کام ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر کا تو تمام چیزیں. لیکن یہ چیز جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو دیکھ کے ہمت پکڑی, یہ میرا خیال ہے آپ کے لیے بڑی کامیابی ہے, آپ سارے لوگوں کے لیے کہ چلیں ہمت پکڑی. ماجدہ, پالیٹکس سے کچھ ہے؟ نہیں, کوئی شغف نہیں, بس اپنا کام, ایجوکیشن, ٹیکنالوجی, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. یس, فیوچر جو مجھے نظر آتی ہے کہ وی نیڈ ٹو آرگنائز ٹیمز, وی نیڈ ٹو میک سسٹمز, اینڈ لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ پالیٹکس کے تھرو کرو, بٹ اٹ کین بی ڈن تھرو کیپٹلزم ایز ویل. آپ سے یہ کہ
the people like you are absent from the system, تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا ڈیمیج ہوگا سسٹم کے لیے. وائی ناٹ, آپ پڑھے لکھی ہیں, آپ نہ کریں پالیٹکس نہ کریں, لیکن کم از کم اویئرنیس, ایڈوکیسی اور ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے لیے آپ کا ایجوکیشن آپ کا مین اسٹریم کام ہے, اس کو آپ جاری رکھیں, وہ تو پاکستان کے لیے بہت ضروری. لیکن اس طرح بھی سوچیں, کیونکہ آپ کے علاقے میں میرا خیال ہے خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ آئیں تو اور پڑھی لکھی لڑکیاں بھی آگے آ جائیں. بالکل, میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی وومن. جو ہمارے خواتین ہے, ہمارے علاقے کی خواتین ہیں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیم, کیونکہ پچھلا جو سینچری گزرا ہے نا, یہ ہمارے لیے اسٹون ایج تھا, اور ہم اسٹون ایج سے ڈائریکٹلی 21st سینچری میں آئے. اور جس طرح سے ہماری خواتین نے اڈیپٹ کیا ہے, دیٹ از مور دین لائک دا مین جنہوں نے اڈیپٹ کیا ہے. ہماری خواتین کھیت میں بھی آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی, بزنسز بھی رن کر رہی ہے, آفسز میں بھی جا رہی ہے. بالکل, سو دس از دا چینج. اور ایک مجھے تھوڑا سا ہماری مردوں کی سائڈ پہ ابھی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے کہ وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے, کیونکہ ان کے جو ہارڈ جاب تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے, سخت کام کرتے تھے, اس دور میں آ کے وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے. لیکن خواتین جو ہے نا بہت ساری چیزیں سنبھال رہی ہے. اب آپ سارے لوگ نا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, یہ خالی وہاں کا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ لوگ اگری کریں اس میں خواتین مرد کا ایشو نہیں مجھے لگتا. مجھے یہ لگتا ہے جیسے جیسے ہم لوگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے لکھنا چھوڑ دیا, کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں, رائٹنگ کیڑے مکوڑوں جیسی تو میری اپنی ہو گئی ہے. پھر آپ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں, آپ لیتے ہیں ساتھ, آپ کے پاس فون ہے, ساری دنیا سے رابطہ, کچھ بھی میسج یہاں کر لیتے ہیں, خط و کتابت والا معاملہ. باہر جا کے بچے کھیلا کرتے تھے, گراؤنڈ ہوا کرتے تھے, بچے ہیلدی ہوتے تھے. اب بچے ان چیزوں پر گیمز کھیلتے ہیں تو وہ کمزور بھی ہیں, ان کے صحت کے مسائل بھی ہیں. جہاں پر ٹیکنالوجی بلیسنگ ہے وہاں پر کہیں کہیں کرس بھی. کیا کہتی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہمیں اکثر یہ چیز سکھایا جاتا تھا بچپن میں کہ موبائل کے فون کے مس یوزز کیا ہیں. سو آئی یوز ٹو کرٹیسائز دس کہ آپ ہمیں مس یوز پہ زیادہ فوکس کیوں کرا رہے ہو. ٹیل اس اباؤٹ وٹ ہاؤ کین وی یوز اٹ پازیٹیولی. موبائل فون بنتا کیسے ہے. سو میری جو اپروچ ہے وہ ہے موسٹلی آن پازیٹیو سائڈ آف تھنگس, ٹو تھنک پازیٹیولی اباؤٹ تھنگس, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, وٹ کین وی ڈو بیٹر, یو نو. سو اس چیز پہ میرا زیادہ فوکس ہے, اور اسی حوالے سے میں ابھی ایک پروجیکٹ بھی کر رہی ہوں وچ از آن. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم کے بہت سارے کیسز آنے لگے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ دس. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ابھی ہم ایک پورا ایک ٹور آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں ہم جو ہے نا 5 ڈفرینٹ ریلیجنس جو کہ پاکستان کی گڑھ ہے ان سویلائزیشنس کی, بدھزم ہو گیا, کرتارپور ہو گیا, اور یہ جو جتنے بھی سائٹس ہیں ان کا ہم وزٹ کرائیں گے. ریلیجس ٹالرنس, ریلیجس ایکسیپٹنس, یہ وہ ویلیوز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سو اس پہ ابھی ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ ایک پورا ٹور آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں ہم انٹرفیتھ ہارمونی کو پروموٹ کریں گے, ڈفرینٹ مائنورٹیز کو پروموٹ کریں گے. بریک لینا ہے مجھے, آج جب واپس آتا ہوں تو آپ سے اسی سوال کے ساتھ کہ انوویشن پہ آپ کام کر رہی ہیں, کیا انوویشن ایجوکیشن میں آپ انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہیں, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے ایجوکیشن, پالیٹکس اور ڈیولپمنٹ, وومن رائٹس, اس پر بات ہو رہی تھی, وومن امپاورمنٹ پہ بات ہو رہی تھی. ماجدہ, انوویشن آپ کام کر رہی ہیں, کیا انوویشن ہے جو آپ چاہتی بھی ہیں اور آپ کر بھی رہی ہیں اسٹل کے جو ایجوکیشن میں آپ لانا چاہتے ہیں؟ بالکل, انیشلی جو ہے نا میں بہت انتھوزیاسٹک ہو کے جو ہے نا میں ٹیکنالوجی کی, لیکن جب میں مارکیٹ میں اتر آئی تو مجھے لگا کہ ہماری مارکیٹ ابھی تک ریڈی نہیں ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, بیکاز دے آر ویری سلو اور وہ اسٹیٹس کو کے چکر میں رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو جب تک یہ چیز ان کو عادی ہو جاتی ہے تب تک میں کچھ اور ایسے کام کرتی ہوں جس سے ایجوکیشن بھی ہو اور ایک سوشل گرومنگ بھی ہو, اور سوشل انٹرپرائز کا جو کانسیپٹ ہے کہ ریدر دین ڈیپینڈنگ آن ڈونیشنز آپ اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بناؤ. تو اس چیز پہ میں ابھی اس طرح سے کام کر رہی ہوں کہ میں نے ایجوکیشن اور ٹریول کو ساتھ میں کر دیا. کہ پاکستان ایکو ٹورزم کے حوالے سے بھی آج کل ہمارے کافی کام چل رہے ہیں, تو ایجوکیشن بھی مسٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ٹرپ میں آرگنائز کر رہی ہوں انشاءاللہ اگست اور سپٹمبر, جس میں ہم گوادر ٹو ہنزا کا ایک پورا ٹور کر رہے ہیں, جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس دونوں ہوں گے. دا تھیم از سیلف ڈسکوری, خود کو پہچاننا. اکثر ہم پاکستانی جو ہے نا سیلف ڈاؤٹ کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہمیں اپنی اصلیت نہیں پتہ کہ واٹ آر وی. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کاپی کیٹ بن رہے ہوتے ہیں, کبھی ویسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی انڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے. تو ایکچوئل میں اپنی ہسٹری کو ایکسپلور کرنا, خود کو پہچاننا, یہ بھی ایجوکیشن کا ہی ایک حصہ ہے. ایجوکیشن صرف بکس تک محدود نہیں ہے, اٹ از سوشل ایجوکیشن ایز ویل. تو اس چیزوں کو میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹریول اور ایجوکیشن ہو, ڈفرینٹ کمیونٹیز, ڈفرینٹ بزنسز کے ساتھ ان کا ہو. گرین انٹرپرینیورشپ پہ بھی ہم رمضان کے بعد کشمیر میں ایک سمٹ کرائیں گے پورا,
کہ گرین انٹرپرینیورشپ کیا چیز ہے. ابھی ایسے انٹرپرینیورشپ آئیڈیاز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے معاشرے کو, سوسائٹی کو, ہمارے انوائرمنٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ایکو اس پہ ذرا ہمارا فوکس ہے. سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ میرے پیشن ہے, بٹ مجھے لگتا ہے جو میرا ٹیکنالوجی والا خواب ہے اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا پورا ہونے میں. مجھے لگ رہا ہے 5 سے 10 سال ابھی ہیں ساری چیز کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا جس انوویشن کی, یہ ریکوائرڈ ہے اس ٹائم, پوری دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن چونکہ ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے, ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس ہوتی ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ایکسیپٹ ہو جائے گا. بڑے آئیڈیاز ہیں بھائی, بڑی بات ہے. جوبلی مجھے یہ بتائیں, لوگ مطلب ڈسیبلڈ پیپل, میں کہتا ہوں ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کے لیے آپ نے کام کیا ہے, ان کے لیے ارشاد بھی آئے تھے ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے اور انہوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ کام کیا. مجھے بڑا مزہ آیا ان کا انٹرویو کر کے. کتنا مشکل رہا اس سارے ٹینیور میں کام کرنا, چونکہ مجھے پتا ہے کہ بڑی محنت کر کے آپ لوگ یہ بل کو ٹیبل تک لے کر تو آ گئے, لیکن ابھی اس پہ امپلیمنٹ ہونا باقی ہے, اس کے رولز وغیرہ چیزیں بننا باقی ہیں. ایک تو یہ, دوسرا ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کتنا کام کر رہی ہیں, کتنا مشکل ہوا, کیا کام کر رہی ہیں, پھر ایک بل پاس ہوا ہے, اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ جی, جو ابھی صورتحال ہے اسپیشلی ایگزیکٹو گورننس کے, تو آل اوور نیشنل لیول پہ پور گورننس رہی ہے. تو اس کے بھی کئی وجوہات ہے کہ جہاں سے وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے, جہاں سے وہ کمیونٹی جو سیگمنٹ ہے ان کی نیڈس ایڈریس ہونی چاہیے پالیسی لیول پہ, اور دین وہ انفورسمنٹ میکنزم جہاں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ان تینوں میں بڑا گیپ ہے. جہاں پالیسیز بنتے ہیں ان کی کنیکشن نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سیگمنٹ جو نیڈز ہیں جن کی, اور دین جب امپلیمنٹیشن کے لیے جاتی ہے ایگزیکٹو جو باڈیز ہے ان کی اس کے اوپر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. انیفیشنسی اداروں کی آپ کہیں, انیفیشنسی, یس, اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت لاز اور ہماری پالیسیز بنانا شاید ہمارے ملک میں جتنا آسان سمجھا جاتا ہے کہ فوراً ہی کہیں سے کاپی کی اور پالیسی بنی. جی بی کے حالات بھی یہی ہے. لاز بننے میں بھی جو بہت جلد بازی کی جاتی ہے, ریکمنڈیشن دینے میں پالیسی کی جاتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن نہیں ہوتی جن کے لیے یہ لاز بنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم لاز کا بھی ریویو, میرا کام ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ ملا, تو اس میں دیکھا جاتا ہے انفورسمنٹ میکنزم میں بہت گیپس ہوتی ہے. وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں, یار یہ بھی تھا اور ان کا بھی رول تھا. خاص کر پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ مجھے جو پروفیشنل اپنے کیریئر میں موقع ملا, اس میں آل اوور نیشنل لیول پہ بھی, باقی صوبوں میں اور جی بی میں بھی لا کو امپلیمنٹ کروانے, لا کے حوالے سے اسمبلیز میں. تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں 2020 میں قانون آیا ہے. 2014 میں بلوچستان اسمبلی نے پاس کیا تھا, اس کے بعد سندھ میں ہوا اور کے پی میں, اور پنجاب میں ابھی بھی نہیں ہوا ہے. اچھا, جی بی میں سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ بہت فعال نہیں ہے, جی وہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا. وہی ایگزیکٹ گورننس کی بات کر رہی تھی میں. تو ابھی لا تو پاس ہوا 2019 میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کا. ارشاد کاظمی کی آپ نے بات کی, کولیشن فار انکلوسیو پاکستان جو ایک فورم ہے, اس نے اس کو پاس کروایا, لیکن ابھی تک اس کے رولز نہیں بنے. جب تک رولز نہیں بنیں گے اس کے آپریشنلائز کرنے میں مسئلے ہیں. اور جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آل اوور پاکستان میں, لیکن ڈیجیٹائزیشن ان کی ویب سائٹس ہی نہیں ہے, تو لوگوں کو کنیکٹ ہونے میں, ایکسیس ہونے میں مسئلے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ڈیجیٹائزیشن آپ کا ڈائریکٹ لنک ہے, ویب سائٹس نہیں ہیں, ڈیٹا کلیکشن کے بڑے ایشوز ہیں. آل اوور پروونس جو جی بی کا جو صوبے کا جو ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ دیکھیں, وہاں کوئی اپڈیٹ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اسمبلی میں کون سے لا آج پاس ہوئی ہے, آرڈر آف دی ڈے کیا تھا, وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی. اور یہ گورننس کے اندر لوگوں کو اویئر نہیں ہوتے گورنمنٹ کے کون سے پروگرام. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تو آپ جا نہیں سکتا, آپ بیٹھ کے کہیں سے ایکسیس کرتے ہیں. اور ابھی میں نے آگے بات کی تھی ہیلتھ کے حوالے سے, میں بات آپ سے بلکہ ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے ہم. 3 ڈویژنز ہیں جی بی میں, 100 سے زیادہ یو سیز ہے, اور ان میں 20-21 ہیلتھ کی جو سروے کے مطابق یونٹس ہیں, اور 3 ڈی ایچ کیوز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز. کردوں میں, دیامر میں, دیامر میں آپ اپر ہنزا جائیں, وہاں پہ بھی حالات یہی ہے. اور گائنیکالوجسٹ خواتین نہیں ہے, تو اس نے کلچرل اسٹرانگ اس ایریا میں کیسے خواتین کو لے کے جائیں گے. اور دیکھیں ہم ان اسٹرکچرز کو چھیڑنے کی, ہم وہ تباہ کرنے کی بات نہیں کریں. اب جو ایگزسٹنگ ہمارا کلچرل نارمز ہیں, ہم ان میں رہتے ہوئے خواتین کو کیسے آگے لا سکتے ہیں. یہ ویسے آپ کے لیے بھی بڑا الگ سے انگیج ہوتی ہے نا سرکل میں, خاتون ہی اپنی گروپ میں رہتی ہے, تو آپ اس کو چیلنج مت کریں, اس کانٹیکسٹ میں ان کو انگیج ہونے دیں. کوئی گھر پہ کام مانگتی ہے, آپ اس پہ انگیج کریں. کوئی ہوم
बेस्ड वेरी गुड कि आप चीजों को चैलेंज करने की बजाय उनकी इंगेजमेंट को बढ़ा दें। जबरदस्त, दिस इज व्हाट ये आपने बड़ा ही कोई जबरदस्त बात। अच्छा, चूंकि वक्त है कम, लेकिन मैं चाहूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किस दिन हम टाइम लेंगे ना, तो फिर आपसे मैंने थोड़ी और डिटेल, चूंकि एक ही निशिस्त में सब नहीं हो सकता। फहमीदा, इन 2009 के बाद से इन सालों में असेंबली ने कितना काम किया है इन सारी चीज़ों पर जो राइट्स की बात हो रही है? आप क्या समझती हैं बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट? इसको छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कितना काम असेंबली ने बतौर असेंबली किया? असेंबली ने काफ़ी हद तक काम किया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आइडियल हालात में काम किया है और बड़ी आइडियल सिचुएशन आई है। देखिए, ये कानून साजी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी तो मुश्किलात में ही काम होते हैं। मैं आपको बताऊं, काम हमेशा आपको मुश्किलात में ही करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो बिल्कुल जो लोग ये सोचते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जो है वो शायद कोई रबर स्टैंप है, वो बेइख्तियार है, ऐसा नहीं है। जितने सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोविंशियल असेंबलीज कानून साजी कर सकती हैं, वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान असेंबली भी के ऊपर कानून साजी कर सकती है। लेकिन असेंबली से हट के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज शरीफ की PMLN की हो या फिर PTI गवर्नमेंट हो, जब तक वो खुद अपने पावर को असर्ट नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट खुद जो है प्रायोरिटाइज नहीं करेगी ये चीज़ें। देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर सकती थी जो उसने नहीं किया। PMLN की गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर सकती थी, असेंबली को बाख्तियार बना सकती थी, जो उसने नहीं किया। मसला ये है कि हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। डिफरेंट एरियाज़ में कहीं पे डोगराज के अंडर, कहीं पे कुछ, कहीं पे प्रिंसली स्टेट्स, कहीं पे ट्राइबल जो थे, ट्राइबल हेड्स अपना वो गवर्नेंस का सिस्टम चलाते थे। तो वो जब डायरेक्टली, और वो ये सारा एरिया था हमारा ट्राइबल स्ट्रक्चर के अंदर ना, ट्राइब्स थी और उन्हीं स्ट्रक्चर की। जब एक ट्राइबल सोसाइटी एकदम से बगैर ग्रेजुएट, ट्राइबल सोसाइटी ग्रेजुएट होकर सिविल सोसाइटी बनेगी पॉलिटिक्स के जरिए, और फिर वो ग्रेजुएट होकर आगे जाएगी। अगर एक ट्राइब आपने ट्रांसफॉर्मेशन बगैर ट्रेनिंग, बगैर एजुकेशन भी बड़ी खतरनाक, ये बहुत खतरनाक बात है। और एक ऐसी सोसाइटी को आपने जब ये, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं था। भुट्टो साहब ने, अब सिर्फ हुंजा की अगर हम मिसाल ले लें, तो भुट्टो साहब ने जब हुंजा के प्रिंसली स्टेट का स्टेटस जब ख़त्म किया, शायद पार्टी के बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, क्योंकि क्रेडिट लेते हैं हम लोग के, ठीक है, राजों महाराजों की हुकूमत से उनसे आज़ाद कराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत अच्छी बात थी आवाम के लिए, अवामी पब्लिक इंटरेस्ट का काम था। लेकिन उसके बाद उन्होंने हुंजा की सोसाइटी में कोई गवर्नेंस का कोई मैकेनिज्म ही नहीं दिया, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तक सियासी तौर पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, जब हम ये कहते हैं कि सियासत में हुंजा काफ़ी सारे एरियाज से पीछे है, इसके डिस्पाइट द फैक्ट के एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये वजह ये थी कि एक खला आई ना, खला जब आती है, जब वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, एक स्ट्रक्चर आपने तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको बैंड कर दिया, तो उसके बाद आपने स्ट्रक्चर मैकेनिज्म दिया था, वो जब आपने नहीं दिया, बड़ी ज़्यादा कमी। लेकिन फहमीदा, एक चीज़ है कि आप लोगों के, जब मैं ख्यालात सुन रहा हूँ, आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत माशाल्लाह काम किया, आप लोगों ने बहुत सीखा है। माजदा, एक चीज़ आपसे ये कि बहुत सारी चीज़ों पे आपसे डिस्कस भी हुआ, मुझे ये बताएं, आप सोचती हैं कभी कि डेटा कलेक्शन पर काम करूँ ख़वातीन के हवाले से? गिलगित बल्तिस्तान के वेबसाइट्स का जिक्र कर रही हैं ताकि इंफॉर्मेशन, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, इस पर कुछ काम करने का सोचा है? जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस दौर की। और अभी तो गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट भी एक्सेसिबल नहीं, और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हुई, सो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू देयर कि प्रॉपरली कमर्शलाइज नहीं किया जाता, 4G 5G इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है वहाँ पे, जो कि बहुत मेन इशू है लोकल रेजिडेंट्स के लिए। बट आई बिलीव स्लोली ग्रेजुअली इट विल बिकम बेटर, और एवरीवन शुड लर्न दिस थिंग, ना कि मतलब हर किसी को अभी डिजिटल लिटरेसी, अभी जो पहले लिटरेसी थी, आपको बहुत काम करना पड़ेगा, देनी भी पड़ेगी उनके लर्न करने के लिए, उन्हें मनाना भी पड़ेगा कि भाई इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोचा है कि सारी चीज़ों पर इनके साथ मिलकर भी आप कर सकती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मेरा थोड़ा सा राय ये होता है कि आपको चेंज लाने के लिए पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम जो कि इटसेल्फ एक पुअर स्टेट में है। आप ग्रुप्स बनाएं, टीम्स बनाएं, विजन सेट करें एंड गो आफ्टर इट। आजकल ऐसी कंपनीज है दुनिया में जो कि मुल्क से ज़्यादा पावरफुल है, कंट्री के गवर्नमेंट से वो ज़्यादा पावरफुल है। यस डेफिनेटली, सो दिस इज़ द वे जहाँ पे हम अक्सर लोग डिल्यूजन्ड हो जाते हैं कि आई थिंक पावर हियर, या चेंज यहाँ से आ सकती है, बट चेंज कैन बिगिन फ्रॉम एवरीवेयर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके, मुझे वक्त का भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है वक्त बहुत कम है, चूँकि सवालात बहुत हैं, शानदार
شاندار طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے تمام تر فیلڈس کو ڈسکرائب کیا. ہیٹس آف ٹو یو گائز. ماجدہ فہمی بہت شکریہ. فہمیدہ برچہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. جوبلی ہنزائی صاحبہ بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اور یقینی طور پر ان خواتین کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی سوچ آئی ہوگی کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے لیے آپ کی ولنگنیس بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.